कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। एक हसीन नाजुक अंदाम लड़की घबराहट में इधर उधर टहल रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वॉशरूम के अंदर से ठंडे पानी के नल चलने की आवाज आ रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और दूसरी लड़की बाहर निकली। उसके हाथ में प्रेगनेंसी स्टिक थी। चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के जैसे लम्हों में ही उभर आए हों। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी और बेड के किनारे बैठ गई। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो अंदर से टूट चुकी है। दिलनशीन एक लम्हा साया किए बगैर उसकी तरफ लपकी, उसका बाजू थाम लिया। घबराए हुए लहजे में बोली, कुलसुम, क्या हुआ है? चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? बोलो ना, कुछ हुआ है? मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज बताओ। कुलसुम ने सर उठाया, फिर नजरें झुका ली। हाथ में पकड़ी स्टिक उसके कांपते हाथों में लरस रही थी। अगले ही लम्हे वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए। दिलनशीन उसकी आवाज पर आई, मेरी जिंदगी तबाह होगी। जितना मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, इतनी ही मैं गहराई में धंसती गई। दिलनशीन चंद लम्हों के लिए गिंग रह गई। क्या मतलब? साफ साफ बताओ, तुम क्या कह रही हो? कुलसुम, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम क्यों मुझे टेंशन में डाल रही हो? दिलनशीन चंद लम्हों के लिए गंग रहेगी। कुलसुम ने लरसते हाथ आगे बढ़ाए, ये देखो, पॉजिटिव है। मैं हामला हूँ। दिलनशीन, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहीं की नहीं रही। दिलनशीन के हाथ खुद ब खुद लरस गए। उसने स्टिक ली, खाली नजरों से कुछ देर देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये कैसे हो गया? तुमने उसे बताया? नहीं कुलसुम, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कुलसुम ने तखलीस तलखी से हंसते हुए कोशिश की, मगर वो हंसी आंसू में डूब गई। बताया था मैंने, वो कहा था। तबीयत खराब है, दिल घबरा रहा है, टेस्ट करने जा रही हूँ। मगर वो जालिम खामोश रहा। अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। 20 बार कॉल की है, एक मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। वो कहता था मैं उसकी जिंदगी हूँ, मगर आज मुझसे नजरें चुरा रहा है। वो सिर्फ अपना मतलब चाहता था। अब निकल गया है तो मुझे मझधार में छोड़ जा गया है। वो सर झुकाकर रोने लगी। उसने मोहब्बत के नाम पर मुझे बर्बाद कर दिया है दिलनशीन। मैं खत्म हो गई हूँ। मैं जिंदा क्यों हूँ? काश मर जाऊं। दिलनशीन चंद लम्हे चुप रही, फिर नीचे बैठकर उसके कंधे थाम लिए। बस अब रो मत, हम उसका हाल बुरा कर देंगे। अगर तुम इसी तरह हिम्मत हार जाओगी तो अपने लिए कैसे लड़ोगी? मेरे बाबा हमेशा कहते हैं लड़कियां कमजोर नहीं होती, वो बनाई जाती हैं। अगर वो कमजोर पड़े तो माशरा उन्हें नोच खा जाता है। तुम्हें अब अपने लिए लड़ना है। जो हो चुका वो उसे संभालना है। कुलसुम ने चौंक कर सर उठाया। क्या कह रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दिलनशीन के चेहरे पर एक संजीदा तासुर उभर आया। वो इतनी आसानी से नहीं बचेगा। तुम जानती हो मेरे कॉन्टेक्ट्स के बारे में। मैं मालूम कर सकती हूँ वो कहाँ छुपा हुआ है। हम उसका सुकून छीन लेंगे, जैसे उसने तुमसे छीना है। कुलसुम ने बेयकीनी से उसे देखा। दिलनशीन, मैं थक गई हूँ। मुझे डर लग रहा है। लोग क्या कहेंगे? घर वाले सब। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मुझे तबाह कर दिया जाएगा। हर शख्स मुझे हकीर नजरों से देखेगा। दिलनशीन का लहजा सख्त हो गया। लोगों को भूल जाओ। तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी अपनी लेनी है। जो शख्स तुम्हें इस हाल में छोड़ गया वो किसी और के साथ भी यही करेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे उसके की सजा जरूर मिलेगी, हर कीमत पर। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर बारिश की हल्की हल्की टिप टिप सुनाई दे रही थी। दिलनशीन के उसके आंसू पहुंचे। नरम लहजे में बोली, तुम्हें संभलना होगा कुलसूम। ये वक्त तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। अल्लाह से माफी मांगो और अपने हक के लिए लड़ो। अगर तुम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। कुलसूम ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम साथ दोगी ना मेरा? दिलनशीन ने नरमी से कहा, हमेशा, लेकिन अब इस सोच समझ कर कदम उठाएंगे। कुलसूम के चेहरे पर आंसुओं के बीच हल्की सी रोशनी झलकी। उसने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत वापस आ गई हो। कमरे में खामोशी फिर लौट आई, मगर अब वो खौफ नहीं, एक फैसला खेज सकूत था। दिलनशीन खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी।
سڑک پر گیلے پتوں پر روشنی چلک رہی تھی، جیسے رات خود گواہ ہو کسی آنے والے طوفان کی۔ دوسری جانب کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا اور لیپ ٹاپ کی نیلی چمک نے ماحول میں ایک سنجیدہ سکون طاری کیا ہوا تھا۔ کاشان خان اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے جھکا ہوا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگے تھے۔ اچانک باہر سے ہلکی سی دستک سنائی دی، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ چند لمحے بعد دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور ایک ملازمہ صفائی کا سامان ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاشان نے جھٹکے سے ہیڈ فون اتار دیے۔ چہرے پر سختی اور غصہ واضح تھا، اور وہ دھاڑے، کس کی اجازت سے اندر آئی ہو تم؟ آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ملازمت چونک کر پیچھے ہٹی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صاحب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اجازت؟ وہ مزید کچھ کہنے سے قبل کاشان نے ٹوک دیا۔ اجازت دوں گا تو اندر آؤ گی نا، بنا اجازت کیسے اندر آئی؟ غصے میں اٹھ کر کرسی پیچھے دھکیل دی۔ نکلو فوراً باہر، اگر آئندہ میری موجودگی میں میرے کمرے میں قدم رکھا تو اسی وقت نوکری سے نکال دیا جائے گا، سمجھی؟ اس کی زبان میں تلخی تھی۔ بدتمیز خاتون، بالکل ادب نہیں ہے ایک مرد کے کمرے میں آنا۔ ملازمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ صفائی کا سامان اٹھا کر بھاگی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کاشان نے گہری سانس لی اور دوبارہ ہیڈ فون پہنچے، مگر انگلیاں کی بورڈ پر رک گئیں۔ چہرے پر وہی سرد پختہ غصہ ابھی تک ٹھہرا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اس پر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زینت بیگم اندر داخل ہوگی۔ سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ نرمی مگر خفگی سے ساتھ آگے بڑھی۔ کاشان، ان کی آواز میں مخصوص ماں والی سختی تھی، یہ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ کاشان، ان کی آواز میں مخصوص ماں والی سختی تھی، یہ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ ابھی ملازمہ روتی ہوئی نکلی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح چیختے ہوئے؟ کاشان نے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ امی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے پسند نہیں کہ کوئی بنا اجازت میرے کمرے میں آئے، پھر بھی آپ نے اسے بھیج دیا۔ زینت بیگم کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، صفائی کرنی تھی تمہارے کمرے کی، حالت دیکھو، فائلیں، کپڑے سب بکھرے پڑے ہیں۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا نا، تمہاری غیر موجودگی میں کوئی آ سکتا ہے، نہ تمہاری موجودگی میں۔ اگر تم چاہتے کیا ہو؟ اتنا غصہ آتا کیوں ہے تمہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی مگر کاشان نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ یہ میرا کمرہ ہے امی، میری مرضی جیسے بھی رکھوں، اور پلیز لیکچر دینا بند کر دیں۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں، آئندہ کسی کو مت بھیجیے گا، میں خود دیکھ لوں گا اپنے کمرے کی حالت۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی غیر عورت میرے کمرے کی صفائی کرے، چاہے وہ ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ زینت بیگم نے تصویر میز پر رکھی، گہری سانس لی۔ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کاشان، دنیا میں اکیلے نہیں رہا جاتا۔ ایک دن تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں آئے گی، تب بھی تم یوں ہی غصہ دکھاؤ گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا کرنا سیکھو۔ اگر اس غصے کے ساتھ آگے بڑھو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کاشان نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور نہایت درشت لہجے میں بولا، نہیں بڑھنا مجھے آگے، جہاں پہنچا ہوں بہت ہے، اور رہی بات بیوی کی کمرے میں آنے کی، تو تب بھی مسئلہ ہوگا۔ بنا اجازت کوئی میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زینت بیگم حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہو کر بولا، جو رول ہے وہ سب کے لیے ہے، بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا، چاہے ملازمہ ہو یا بیوی۔ مجھے پسند نہیں، میری پرائیویسی کوئی مذاق نہیں ہے امی، اور پلیز یہ شادی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ زینت بیگم کے چہرے پر خفگی گہری ہوگی۔ تمہارا یہ رویہ تمہیں تنہا کر دے گا کاشان، زندگی میں کچھ نرمی بھی ہونی چاہیے، ہر وقت غصہ، ہر بات میں اصول، انسان ہو، مشین نہیں۔ وہ آہستہ سے مسکرائے، مگر مسکراہٹ ٹھیک ہی ہوگی۔ امی، نرمی کی قیمت بہت دیکھی ہے، لوگ چہرے پر ہمدردی رکھتے ہیں مگر دل میں مفاد۔ میں اب کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، بس یہی سیکھا ہے۔ زینت بیگم نے تھوڑا توقف کیا، اور یہ جو تم شادی سے بھاگ رہے ہو، وہ بھی اسی ڈر کی وجہ سے ہے نا؟ کاشان نے نظریں ہٹا لیں۔ امی پلیز، یہ باتیں مت چھیڑا کریں، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، کم از کم ابھی نہیں۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی،
تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے کشان، خاندان والے بھی پوچھتے ہیں۔ انہیں کہہ دیجیے میں خوش ہوں اکیلا۔ اس نے بات کاٹ دی تھی اور اس کے لہجے میں واضح تکن تھی۔ میں اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زینت بیگم نے اسے بے بسی سے بیٹے کو دیکھا۔ زندگی صرف اصولوں سے نہیں چلتی بیٹا، تھوڑا احساس، تھوڑا دل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ نگاہیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جم گئی تھی۔ زینت بیگم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیتے رہو ایسے ہی، مگر یاد رکھنا ہر دروازے پر تالا لگانے سے سکون نہیں ملتا، کبھی کبھی اندر بھی ہوا آنے دینی پڑتی ہے۔ لیکن تم میری بات کبھی نہیں سمجھو گے، کیونکہ تم نے ماں کو کبھی سمجھا ہی کب ہے۔ بہت مایوس ہوئی ہوں آج تمہارے رویے سے۔ تم نے ملازمہ، گھر کے ہر فرد اور اپنی ماں، سب کو ایک ہی ترازو میں تول دیا ہے۔ خوش رہو تم۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آگے تھے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی تھی۔ کاشان نے آہستہ سے ہیڈ فون لگایا، مگر اس بار اس کی آنکھوں کے پیچھے آیت ایک الجھا سا دکھ چھپا تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں کی نمی اور آخری الفاظ نہ جانے کیوں سے بے چین کر گئے تھے۔ دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اسٹڈی روم میں سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی کتابوں کی شلفوں پر جیسے خاموشی طاری تھی، گویا الفاظ خود سن رہے ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے فائلیں پلٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی سخت مگر شفیق تاثرات نمایاں تھے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور دل نشین اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا۔ ذوالفقار صاحب نے سر اٹھایا، بیٹی کو دیکھا اور ان کے چہرے پر خفگی اور اطمینان ایک ساتھ ابھر آیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم نے تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے بلایا تھا، اب آ رہی ہو؟ دل نشین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، کندھے سیدھے کیے۔ بابا کالج کا کچھ کام رہ گیا تھا، بس مکمل کر رہی تھی۔ وہ آ کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بولیے، کوئی خاص بات ہے؟ ذوالفقار صاحب نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور گہری نظر سے بیٹی کو دیکھا۔ ہاں، ملازمہ نے بتایا ہے کہ تمہاری کوئی دوست وہ پریگننٹ ہے۔ میں تم سے کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کر رہا، مجھے سچ سننا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے ٹیسٹ وغیرہ ہمارے گھر میں ہی کیا ہے۔ تمہاری امی بہت غصے میں تھی، میں نے انہیں روکا ورنہ اب تک تمہاری اچھی خاصی کلاس لگ چکی ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم ابھی بہت کم عمر ہو اور یہ سب میں کیا سن رہا ہوں۔ دل نشین کا چہرہ ایک دم ساکت ہو گیا، الفاظ جیسے زبان پر رک گئے۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، بابا وہ کلثوم ہے، میری دوست۔ میں بھی آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ کئی بار ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کروں، مگر پھر حیا آڑے آ گئی۔ لیکن اب جب بات آپ تک پہنچ ہی گئی ہے تو بات کر لینا ہی بہتر ہے۔ ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ دل نشین وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ انہیں کبھی بھی اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ ہمیشہ سلجھی ہوئی تھی، نرم گفتار اور باوقار رہی تھی۔ مگر آج اپنی بیوی کے منہ سے یہ خبر سن کر وہ واقعی حیران رہ گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے آج دفتر سے جلدی واپسی کی تھی، تاکہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ دل نشین نے نرمی سے مگر دکھ کے ساتھ کہا، بابا اس کی زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے، مجھے اسے سہارا دینا ہے۔ وہ اکیلی ہے اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ اتنی حد تک ڈپریشن میں جا چکی ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی جان لے لے، اسی لیے میں بہت پریشان ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے بھویں سکیڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، ایسی لڑکیوں کے معاملات میں الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تم مجھ سے تھوڑا فاصلہ رکھو۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمہاری بہترین دوست ہے، مگر اکثر اوقات یہی دوست اپنی زندگی کے مسئلے میں مگن ہو کر دوسروں کی زندگی بھی الجھا دیتے ہیں۔ بہتر ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ دل نشین نے فوری لہجے میں بات کاٹ دی، بابا پلیز، آپ مجھے اس ملازمہ کا نام بتائیں جس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ کون ہے جو میری جاسوسی میں لگا ہوا ہے؟ کیا میں اب اپنے ہی گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی؟ ذوالفقار صاحب نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے، لہجہ نرم مگر محتاط تھا۔ یہ مسئلہ جاسوسی کا نہیں، تمہاری حفاظت کا ہے۔ تم نہیں سمجھ رہی بیٹا، معاملہ بہت خراب ہے۔
اگر اس کلثوم کے گھر والے یا میڈیا کچھ بھی اٹھا لیں تو بابا وہ ان کے جملے پر بول اٹھے۔ آواز میں کپ کپاہٹ تھی، لہجے میں یقین۔ دوست ایک دوسرے کو ایسے وقت میں چھوڑتے نہیں، بچاتے ہیں۔ اگر وہ مشکل میں ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ بہتر ہوگا آپ اس معاملے میں مت بولیں اور میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ساری زندگی آپ سر اٹھا کر چلے ہیں، آگے بھی ایسے ہی چلیں گے۔ میری وجہ سے کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر میں اس معاملے میں شامل ہوں تو میں نے خود کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی اتنی بھی ناسمجھ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لے۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، بے شک کلثوم میری بہترین دوست ہے، مگر میں تب بھی اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ اگر میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں تو سب کچھ سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ذوالفقار صاحب نے آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے ایک اور ضروری بات کرنی تھی۔ دل نشین نے ذرا محتاط لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے بابا؟ نہ جانے کیوں ان کے اس سنجیدہ انداز پر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کرسی سیدھی کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ یاد ہے تم نے کہا تھا نا، جو بھی مجھے پسند ہوگا تم ہاں کہو گی۔ تو یہ رشتہ مجھے بہت مناسب لگا ہے۔ میرے بزنس پارٹنر کا بڑا بیٹا ہے، سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور خاندان بھی بہترین۔ میں نے اس ویکنڈ پر ان لوگوں کو بلایا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا ڈیل کرنے کا انداز، سب منفرد ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر کبھی کبھی حسد ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا اس جیسا ہوتا۔ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے تو نوازا ہے، کاش اس جیسے ایک بیٹے سے بھی نواز دیتا۔ لیکن اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو میری زندگی کا یہ خلاف بڑھ جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو قائل کرنا بخوبی جانتے تھے۔ ان کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، مگر اسے راضی کرنا بے حد مشکل تھا۔ دل نشین کی نظریں میز پر ٹک گئیں۔ انگلیوں نے آہستہ سے کرسی کے ہتھے پر لکیر کھینچی، پھر مدھم آواز میں بولی، شادی کرنا ضروری ہے؟ ذوالفقار صاحب کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ ہاں بالکل ضروری ہے، اور اس بار میں انکار برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں ہاں کرنی ہوگی۔ کچھ لمحے کے لیے فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سے گئی تھیں۔ آخر کار دل نشین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، ویسے بھی میرا کون سا کسی کے ساتھ کوئی یارانہ ہے جو انکار کروں گی؟ جو آپ کہیں گے وہی کر لوں گی۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ تم میری واقعی سب سے بہترین اولاد ہو۔ خدا نے تمہاری صورت میں مجھے نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا ہے۔ تم بہت فرما بردار ہو۔ وہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بابا، اب کلثوم کے معاملے سے مجھے دور نہیں کریں گے، اور نہ ہی میرے پیٹھ پیچھے کسی شخص کو لگائیں گے۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ذوالفقار صاحب کچھ سوچ کر بولے، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو احتیاط رکھو گی۔ تمہارا نام کسی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام ذرا برابر بھی خراب ہو۔ تم میری سب سے قیمتی اولاد ہو۔ وعدہ بابا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر درختوں کے شاخوں پر دوپہر کی ہلکی سی دھوپ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے فائل دوبارہ کھولی، مگر نظریں بیٹی پر ہی ٹھہری تھی، جیسے انہیں پہلی بار احساس ہوا ہو کہ یہ اب ان کی چھوٹی بچی نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ خان منزل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف لاؤنج کی گھڑی کے ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ راہداری کی مدھم روشنی میں کاشان خان اپنی ماں کے کمرے میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور آنکھوں میں بے چینی لیے۔ کل شام جو لہجہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ امی، اندر آ سکتا ہوں؟ زینت بیگم بیڈ پر ٹیک لگائے موبائل دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے بس ایک نظر ڈالی اور پھر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ واقعی اس سے ناراض تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ روٹھے لہجے میں بچے کی مانند بولی، کیوں آئے ہو اب؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ تمہارے لیے ماں، ملازم اور گھر کے باقی افراد سب ایک برابر ہیں۔
क्यों आए हो मेरे पास? कशान कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उनके बेड के किनारे बैठ गया। अम्मी सॉरी ना, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ? उसके लहजे में नरमी थी, जो कल के रूखे अंदाज के बिल्कुल बरक्स था। सीनत बेगम ने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। चेहरे पर वाजिया नाराजगी थी। गुस्सा क्यों ना हो? तुमने मुझसे जिस तरह बात की, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी दुखी हुई थी। काशान ने नजरें झुकाई आहिस्ता से बोला, अम्मी मानता हूँ गलती हुई। कल बहुत तनाव में था, गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था। आपसे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। कल रात से नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा कि आपको बिला वजह हर्ट कर दिया है। जीनत बेगम खामोश रही। वो जानती थी कि उनका शान दिल का बुरा नहीं है, बस जुबान तेज है। काशान ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज अम्मी माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा। जीनत बेगम ने हाथ खींचने की कोशिश की मगर फिर रुक गई। अच्छा माफी एक शर्ट पर मिलेगी? काशान ने चौंक कर पूछा, क्या शर्ट? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर संजीदगी से बोली, तुम्हारे बाबा के बिजनेस पार्टनर है ना जुल्फकार साहब, उन्होंने हमें अगले वीकेंड पर खाने पर बुलाया है, तुम मेरे साथ चलोगे? वो फौरन बोला, अम्मी मुझे पता है आप क्यों ले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ मुझे शादी नहीं करनी। जीनत बेगम खफगी से बोली, ये जिद कब तक चलेगी? बस एक बार चलो, लड़की से मुलाकात कर लो। कोई वादा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ खुश रहेगी, तुम्हारे बाबा को भी बहुत पसंद है। वो झुंझलाकर बोला, अम्मी मैं नहीं जा सकता, ये सब रस्मी बातें हैं। मैं किसी अनजान लड़की से मिलने का ड्रामा नहीं कर सकता। कैसे किसी से शादी कर सकता हूँ जिसे जानता तक नहीं? जीनत बेगम ने नर्म मगर चुपता हुआ लहजा इख्तियार किया। काशान, तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है, तालीम याफ्ता, कम उम्र मगर समझदार। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारे बाबा को कोई लड़की इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। ये पहली है जिसकी तारीफ करते नहीं थकते। हमेशा कहते हैं कि अगर उनकी बेटी होती तो बिल्कुल दिल नशीन जैसी होती। तुम एक बार मुलाकात तो करो। काशान ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, फजूल बातें हैं ये। बाबा को सिर्फ अपने काम से मोहब्बत है, इसीलिए वो लड़की अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी है। अगर वो कोई आम मुलाजमा होती तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करते। आप नहीं जानती अपने शोहर को, और अम्मी ये बातें मैं कई साल से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, लेकिन अब उन सब से थक चुका हूँ। अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं। हर इंसान का एक माइंड सेट होता है। अगर मेरा इरादा शादी का ही नहीं, तो ज़बरदस्ती का क्या फ़ायदा? मैं अभी सिर्फ अपने बिजनेस को कामयाब बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरी आने वाली नस्ल सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। जीनत बेगम ने नज़रें नीचे कर ली। लहजा नरम हुआ, मगर बात का वजन बढ़ गया। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे अपने फैसले हैं, लेकिन माँ बाप को भी अहमियत देनी चाहिए। तुम्हारे बाबा दिन रात तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तुम्हें अकेला देखकर उनका दिल भर आता है। अगर तुम शादी कर लो तो शायद उनकी उम्र भी बढ़ जाए। वो तुमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो, और यही मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शरीके सफ़र हो, जिसके साथ तुम अपना सुख दुख बांट सको। वो लड़की वाकई ही बहुत अच्छी है, कम से कम एक बार तो सोचो उसके बारे में। काशान ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। अम्मी आप हमेशा जिस बात से जीत जाती हैं, वो मुस्कुराई। तो मान लो ना, चलो बस एक बार वादा करती हूँ, अगर तुम्हें वो पसंद ना आए तो दोबारा नहीं कहूँगी। फिर तुम जो चाहो वही करना, मगर इतना ज़रूर जान लो, तुम्हारे बाबा को वो लड़की पसंद है। काशान ने गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की सी बेबसी थी। ठीक है अम्मी, चलता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। जीनत बेगम के चेहरे पर सुकून उतर आया। बस यही वो सुनना चाहती थी। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और नरमी से बोली, खुदा तुम्हें खुश रखेगा शान। तुम जैसे भी हो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। उसने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर बोसा दिया। और आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं अम्मी। जब भी आपको देखता हूँ मुझ में नई तवानाई आ जाती है। मेरी बातों का बुरा ना माना करे, बस कभी कभी गुस्से में आ जाता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। कमरे में नरमी सी फैल गई। बाहर चांदनी पर्दों से चमक आ रही थी। जीनत बेगम के चेहरे पर इत्मीनान और काशान के चेहरे पर हल्की सी तकन और सोच की लहर थी।
جیسے وہ جانتا ہو اگلا قدم اس کی زندگی بدلنے والا ہے، جو کبھی ماں کی بات نہ ٹال سکنے والے بیٹوں کے دل میں رہتا ہے۔ دوسری جانب دل نشین کا کمرہ نیم روشن تھا۔ بیڈ کے ایک کونے پر وہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں ناول تھا مگر نگاہیں لفظوں پر نہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ فضا میں خاموشی پھیلی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا۔ وہ چونکی میز سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر کلثوم کا نام چگمگا رہا تھا۔ دل ہلکا سا دھڑکا، انگلیاں لرزیں، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، دوسری طرف سے سسکیاں سنائی دی۔ کلثوم، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کلثوم کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ میں رو بھی نہ تو کیا کروں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ چند لمحے بعد دل نشین دھیرے سے بولی، کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہو گیا ہے۔ تم اتنی سمجھدار ہو پھر ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ کلثوم روتے ہوئے بولی، مجھے خود سمجھ نہیں پا رہی۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ جو وہ کہہ رہا تھا سب سچا لگا۔ میں کیسے بہک گئی نہیں جانتی۔ اس کی سانس بھاری تھی مگر لہجہ اب ذرا نرم ہوا۔ دل نشین بولی، سن، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے ٹھیک کیا۔ زنا کی معافی نہیں ہوتی، یہ بات ہم دونوں جانتی ہیں، لیکن جو ہو گیا اب اسے رونا نہیں، سدھارنا ہے۔ تم غلط نہیں، بس کمزور پڑ گئی تھی، اب مضبوط ہونا ہے۔ کلثوم نے آنسو پوچھے، میں کوشش کر رہی ہوں مگر زمین ملامت کرتا ہے۔ جب آئینہ دیکھتی ہوں تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ دل نشین فوراً بولی، اس لیے تو میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر اس گندگی سے نکلیں گے۔ تمہیں سچ بولنا ہوگا، اپنے لیے بہتر فیصلہ لینا ہوگا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد کلثوم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری ابھی اس سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے ایک ریسٹورینٹ پر بلایا ہے، کہہ رہا تھا بات ضروری ہے، میں نہیں جانتی کیا چاہتا ہے۔ دل نشین کا لہجہ فوراً سخت ہوا، تو ٹھیک ہے، کل ہم دونوں چلیں گے، میں خود اس سے بات کروں گی، اس کے دماغ کے سارے جال کھول دوں گی۔ اگر کل اس نے تم سے نکاح نہیں کیا تو میرا نام دل نشین ذوالفقار شاہ نہیں۔ کلثوم چونک گئی۔ دل نشین، خدا کے لیے غصہ مت کرو، مجھے تو اس سے ملنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ اپنانے گا بھی یا نہیں۔ دل نشین نے گہری سانس لی، لہجہ پرسکون مگر مضبوط تھا، ڈر مت، تم اکیلی نہیں ہو، ہم پرسکون رہیں گے، بحث نہیں کریں گے، بس صاف صاف بات ہوگی، یا وہ ذمہ داری قبول کرے گا یا ہمیشہ کے لیے ختم۔ کلثوم نے دھیرے سے پوچھا، اگر وہ انکار کر دے تو؟ دل نشین نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر ہم اس کے خلاف جائیں گے، قانون بھی ہے، عزت بھی، لیکن اب تم مزید کمزور نہیں پڑو گی۔ یہ کل تمہاری زندگی کا فیصلہ کن دن ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کلثوم نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، کل دوپہر کے وقت اس نے روز کیفے بلایا ہے، وہاں کم لوگ ہوتے ہیں، تم وقت سے پہلے پہنچ جانا، میں 10 منٹ بعد آؤں گی۔ دل نشین نے ہلکی سی سانس لی، ٹھیک ہے، میں سادہ لباس پہنوں گی تاکہ سب نارمل لگے، تم بھی پرسکون رہنا، زیادہ میک اپ نہ کرنا، اور سن۔ کلثوم ہلکا سا ہنستے ہوئے بات کاٹی، ہمیشہ کی طرح نصیحت شروع کر دی تم نے؟ دل نشین بھی مسکرا دی، ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے، کل تمہارے لیے مشکل دن ہے، رات کو دعا پڑھ کر سونا، اور اگر وہ کچھ الٹا سیدھا بولے نا تو سیدھے میری طرف دیکھنا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ کلثوم نے دھیرے سے کہا، تم ہمیشہ ایسے ہی بولتی ہو جیسے دنیا تمہارے قابو میں ہے۔ دل نشین کی مسکراہٹ گہری ہوگی، نہیں دنیا نہیں، بس اپنی دوست کے لیے دنیا سے لڑنے کا حوصلہ ضرور ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ ناول اب میز پر بند پڑا تھا۔ کمرے کی روشنی میں اس کے چہرے پر عزم اور خوف دونوں چھلک رہے تھے۔ باہر سے ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، پردہ ہلا اور جیسے کائنات نے سرگوشی کی۔ کل فیصلہ ہوگا، یا ٹوٹنا یا سنبھل جانا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی ہلکی مدھم روشنی میں گلابی اور سنہری بلب جلمل کر رہے تھے۔ ایک کونے کی میز پر وہ دونوں بیٹھی تھی، سامنے 2 گلاس رکھے تھے، اسٹرابری ملک شیک کے ماحول میں کیفے کی ہلکی خوشبو، پیانو کی مدھم دھن اور ان کے درمیان ایک بے چین کی خاموشی۔ دل نشین دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے موبائل کو بار بار چیک کر رہی تھی۔ کلثوم بولی، اس نے کہا کہ وہ بلیک شرٹ پہن کے آئے گا۔ دل نشین کے چہرے پر ضبط اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ بس آ جانے دو اس کو، اگر میں نے اس کا حال نہیں بگاڑا تو میرا نام دل نشین نہیں۔ دل نشین کی نگاہ اب بھی دروازے پر جمی تھی۔
चंद लम्हा बाद रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे के पार एक साया उभरा। ब्लैक पेंट शर्ट, ब्लैक शर्ट, एतमाद से भरा चाल। कुलसुम ने घबरा कर कहा, लगता है वो आ गया। दिलनशीन के अंदर जैसे एक शोला भड़क उठा। उसने शेक उठाया, कदम बढ़ाए, वो दरवाजे की तरफ आ गई थी। दरवाज़ा खुला था और नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बगैर एक लम्हा सोचे ग्लास सीधा उसके चेहरे पर दे मारा था। वो नौजवान यकदम पीछे हटा। बालों से दूध के कतरे टपक रहे थे। गुस्से में धड़ा, व्हाट द हेल इज दिस? वो कोई और नहीं, काशान खान था, जो अपनी वालिदा के साथ बिजनेस मीटिंग पर आया था। दिलनशीन चीख कर बोली, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी दोस्त को बिना निकाह के प्रेग्नेंट करने की? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं जो राह चलती लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो? सारा कैफे जैसे साकित हो गया था। वेटर जो पास ही ट्रे संभाले खड़ा था, मुंह खोले मंजर देख रहा था। कलसूम घबरा कर आगे बढ़ी, दिलनशीन बस करो, ये वो नहीं है, ये वो लड़का नहीं है। दिलनशीन की आंखें एक लम्हे को खाली हो गई थी। उसने चौंक कर सामने वाले को देखा। वो गुस्से में सांस भरता हुआ हाथों से शेक के कतरे साफ कर रहा था। चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में तपिश। दिलनशीन की आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला गया हो। उससे पहले कि वो कुछ कहती, एक नरमी भरी मगर बावकार आवाज पीछे से आई, काशान क्या हुआ? वो मुड़ी, एक शानदार लिबास में मलबूस खातून, चेहरे पर मुस्कुराहट, अंदाज में वकार। जीनत बेगम। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया था, फिर काशान के चेहरे पर नजर डाली और धीरे से मुस्कुराई। क्या टक्कर की लड़की है? और जेरे लब बोली। फिर दिलनशीन की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, बेटा बहू बनोगी मेरी? कुलसूम का मुंह हैरत से खुल गया। दिलनशीन ने नजरें झुका ली, चेहरा सुर्ख। मैडम, गलत फहमी हो गई थी मैं, मगर काशान गुस्से से भरा हुआ था। वो आगे बढ़ा, उंगली उसकी तरफ उठाते हुए बोला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, देख लूंगा मैं तुम्हें। दिलनशीन एक कदम पीछे हटकर बोली, माफ़ी चाहती हूँ, गलती हो गई है, लेकिन इसमें इतना धमकाने की ज़रूरत नहीं है। काशान का लहजा और सख्त हुआ, तुमने मेरे साथ ये हरकत की है और अब सॉरी से सब खत्म? तुम्हें पता भी है तुमने किसके साथ क्या किया है? वो भी अब सब खो बैठी थी। कर लोगे तुम? तुम जैसे मर्द सिर्फ धमकियां दे सकती हैं। मैं बोल चुकी हूँ, सॉरी। अब बात को बढ़ा क्यों रहे हो? काशान की मुठ्ठियां भींच गया, मैं बताऊंगा बात बढ़ाना किसे कहते हैं। ये कहकर वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जीनत बेगम ने एक लम्हे को रुक कर दिलनशीन के गाल पर हाथ रखा। मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? कुलसूम हैरान रह गई। मैडम, इतने में उनका मुलाजिम करीब आया। मैडम चले, साहब बहुत गुस्से में हैं। जीनत बेगम ने आखिरी नज़र दिलनशीन पर डाली, एक मायने खेज मुस्कुराहट दी और बाहर निकल गई थी। रेस्टोरेंट की सारी निगाहें अब भी उन दोनों पर थी। दिलनशीन ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना सर थाम लिया था। कुलसूम आहिस्तगी से बोली, मैंने कहा था पहले तस्दीक कर लेना। दिलनशीन बंद आंखों से बोली, और अब लगता है तस्दीक तो किस्मत से खुद ही कर ली थी। दोनों चंद लम्हे खामोश रहीं। बाहर बारिश हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस तमाशे पर सर झुका रहा हो। कुछ ही देर में वो आ गया था, मगर इस बार कुलसूम ने कोई तमाशा होने नहीं दिया था। दोनों ने बहुत तहम्मुल से बातचीत करके मामला सुलझा लिया था। दिलनशीन की मौजूदगी के बायस वो लड़का घबरा गया और निकाह के लिए रजामंद हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता कब बीत गया किसी को एहसास ही न हुआ। दोपहर की नरम धूप ड्राइंग रूम के पर्दों से छनकर कमरे में एक सुनहरी चमक फैला रही थी। पूरे घर में एक गैर मामूली सकूत था, जैसे किसी खास आमद की तैयारी हो। दिलनशीन दरवाजे के बाहर खड़ी थी, दिल की धड़कन जैसे गले में अटक गई थी। मुलाजमा अभी चंद मिनट पहले ही इतला दे चुकी थी, बीबी जी साहब ने आपको बुलाया है, मेहमान आ गए हैं। उसने आईने में खुद पर एक सरसरी नजर डाली, गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाज़ा खोलकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मगर अगले ही लम्हे जैसे ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। सामने वाले सोफे पर काशान खान और ज़ैनब बेगम बैठे थे। वो दोनों भी उसे देखते ही ठटक गए। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर पहचान की हैरत दौड़ी, फिर बेचैनी से और आखिर में खामोशी छा गई। काशान की नज़रें पत्थर की मानित जम गई। ज़ीनत बेगम के हाथों में पकड़ा कप कप कपा कर रुक गया था। जुल्फ़िकार साहब ने हैरत से पूछा, अरे भई क्या हुआ? आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, ये है मेरी बेटी दिलनशीन जुल्फ़िकार। फिज़ा के चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। दिलनशीन के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए।
ہمت جمع کر کے وہ آگے بڑھی، نظریں جھکا کر بولی، السلام علیکم۔ زینت بیگم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ارے تم وہی ہو نا، وہی ریسٹورنٹ والی؟ دل نشین کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر دھیمی آواز میں کہا، پلیز آنٹی، بابا سن لیں گے۔ زینت بیگم نے بس مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ذوالفقار صاحب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، ارے بھائی بیٹھو، سب یہ کھڑے کیوں ہو؟ کاشان خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر سب کی گہری لکیریں تھیں۔ ذوالفقار صاحب نے نرمی سے کہا، میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے مگر ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اب اپنے گھر کی ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور میرے بعد میری جائیداد، میرا کاروبار سب اسی کے نام ہے۔ زینت بیگم کے چہرے پر اطمینان کا سایہ پھیل گیا، اور مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ذوالفقار صاحب، کہیں نہ کہیں ان دونوں کے مزاج بھی ملتے ہیں نا؟ کاشان کاشان نے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی امی، کیوں نہیں۔ ان کے اشارے پر وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل دل نشین پر جمی رہیں۔ دل نشین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاشان کا ہر جملہ اس کے دل پر تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کاشان نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری شادی اتنی جلدی طے ہو جائے گی۔ میرا تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر… وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستگی سے بولا، آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میں کافی متاثر ہوا ہوں۔ یہ کسی سے بھی ریسٹورنٹ میں لڑائی کر لیتی ہے نا مس دل نشین؟ کمرے کی فضا ایک دم سنجیدہ اور بوجھل ہو گئی تھی۔ دل نشین کے ہونٹ لرزے، اس نے نظریں مزید جھکا لی۔ ذوالفقار صاحب نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کاشان فوراً بات کا رخ بدل گیا، ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مطلب یہ کہ جو اپنے حق کے لیے بولنے کی ہمت رکھے وہی دراصل مضبوط انسان ہوتا ہے، اور دل نشین میں وہ مضبوطی صاف نظر آتی ہے۔ زینت بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا، بالکل صحیح کہا تم نے کاشان۔ ذوالفقار صاحب خوش ہو کر بولے، تو پھر آپ کو رشتہ منظور ہے نا؟ کاشان نے ایک لمحے کے لیے ماں کی طرف دیکھا، پھر سیدھا ذوالفقار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جی مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دل نشین نے چونک کر سر اٹھایا، ان کی نگاہیں آپس میں ملی تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا، دونوں کے چہروں پر جذبوں کا طوفان دبا ہوا تھا۔ ذوالفقار صاحب خوشی سے بولے، مجھے معلوم تھا آپ انکار نہیں کریں گے، میری بیٹی ہے اتنی پیاری اور اتنی اچھی۔ زینت بیگم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، واقعی قسمت بڑی دل نشین ہے۔ دل نشین کے دل میں جیسے کچھ ڈوب گیا۔ کاشان کے چہرے پر ہلکی سنجیدگی ابھر آئی تھی، جیسے وہ دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ کمرے کے ماحول میں خوشی کی چہل پہل نہیں تھی، بس ایک خاموشی سی کہانی جنم لے رہی تھی، جس کا انجام شاید ابھی بہت دور تھا۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا، پورے گھر میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گیلری میں چلتے ہوئے دل نشین کے قدموں کی چاپ ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آجو دل نشین۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا ذوالفقار صاحب صوفے پر بیٹھے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائے اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ چند لمحوں بعد فون بند کرتے ہوئے بولے، ہاں بھئی آؤ، میں تو ابھی تمہاری ہی بات کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کس سے بابا؟ ذوالفقار صاحب مسکرائے، ایک پرانا دوست ہے میرا، اسے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی نے آج مہمانوں کے سامنے کمال کر دیا۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے پریٹینڈ کیا تھا، تمہارے بابا تم سے بہت خوش ہیں بیٹا، تم نے میرا نام نہیں ڈبویا۔ دل نشین کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سی آ گئی تھی، شکریہ بابا، کوشش یہی تھی کہ آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی سائرہ بیگم فخر سے بولی، ہاں بھائی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا، واقعی قسمت والی ہو تم۔ دل نشین نے نظریں جھکا لی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں گہری خاموشی جی۔ کچھ لمحے بعد اس نے سر اٹھایا، دھیرے سے بولی، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ذوالفقار صاحب بولے، ہاں کہو، بلکہ تم میری بات پہلے سنو۔ جی بولیے بابا، وہ آہستگی سے بولی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہے، پھر چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ مطمئن سا تاثر لاتے ہوئے بولے، انہوں نے جاتے جاتے رشتے کے لیے باقاعدہ ہاں کر دی تھی۔ اب تم کاشان سے تو مل ہی چکی ہو، تم نے ایک بار خود کہا تھا نا کہ بابا آپ جس سے چاہیں گے میں شادی کر لوں گی،
تو بس بیٹا، اب میں امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دلنشین خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ کاشان بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ویل مینرڈ ہے، تم دونوں ساتھ بہت خوش رہو گے۔ ان کی والدہ کہہ کر گئی ہیں کہ اسی اتوار تم اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، کیونکہ وہ لوگ جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری تو من کی مراد پوری ہوگی دل نشین، سائرہ بیگم بھی خوشی سے بولی۔ واہ بھئی، کمال ہو گیا، خدا خوش رکھے تم دونوں کو۔ اب دیکھنا کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا خوش رہو گی تم وہاں۔ دل نشین کے دل میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ وہ سب کچھ کہنا چاہتی تھی، سب کچھ سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ والا واقعہ، وہ تذلیل، وہ لمحہ جب اس نے کاشان کے منہ پر شیک پھینکا تھا، مگر زبان جیسے جم گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو بیٹا، کچھ کہنا تھا نا تمہیں؟ اس نے ایک لمحے کو ان کے چہرے کو دیکھا جو فخر اور خوشی سے جگمگا رہا تھا، پھر ماں کی طرف نگاہ کی جو آنکھوں میں خوشی کی چمک اور لبوں پر دعا لیے مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کی خوشی کے آگے وہ اپنی الجھن، اپنا خوف، اپنا ضمیر سب بھلا بیٹھی تھی۔ بابا، وہ دھیرے سے بولی، ہاں بیٹا، مجھے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں۔ ذوالفقار صاحب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھے تھا۔ شاباش میری بیٹی، میں جانتا تھا تم میرا مان نہیں توڑو گی، سائرہ بیگم نے پیار سے کہا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اب بس آگے کی تیاری کرو، کل ہی زینت بہن کو فون کر کے کنفرم کر دیتی ہوں۔ دل نشین نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ جی۔ پھر وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ کمرے سے نکلتے وقت اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی چمک تھی، مگر اس کے دل کے اندر گہری خاموشی اتر گئی تھی۔ باہر نکل کر وہ گیلری میں کچھ دیر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ دل نے جیسے آہستہ سے سرگوشی کی، راضی تو تم ہو مگر خوش نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بعد شاپنگ مال کے وسیع ہال میں روشنی یوں بکھری ہوئی تھی جیسے ہر گوشہ چمک کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ دل نشین آئلوں کے بیچ کھڑی تھی، مگر چہرے پر کسی رنگ کی جھلک نہیں تھی۔ سامنے برائڈل شاپ کا شور، ریشمی لہنگوں کی کھنک اور گاہکوں کے کہکوں میں گھلی باتیں سب اس کے لیے دھندلا چکی تھی۔ کاشان جیب میں ہاتھ ڈالے سفید اور گلابی جوڑے کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مشین کی طرح خاموش، غیر دلچسپ اور سخت۔ دل نشین نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کاشان نے آدھا رخ اس کی طرف موڑا۔ بس اتنا بولا، بولیے۔ وہ لمحہ بھر سوچ کر بولی۔ آواز میں ہلکی لرزش تھی، میں اس دن کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میری دوست بہت مشکل میں تھی، اس لیے میں نے… کاشان نے نظریں ڈریس سے ہٹا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں ڈالی، اور وہ لڑکی اب ٹھیک ہے؟ دل نشین نے جواب دیا، جی، سب ٹھیک ہو گیا، وہ لڑکا اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ… اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ کاشان کی آواز سرد مگر زہریلے انداز میں کاٹ گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ ایک گھٹیا ترین لڑکی کی دوست ہیں جو بنا نکاح کے زنا کر چکی ہیں، حاملہ ہو چکی ہے، اور اب نکاح… دل نشین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کاشان، آپ رکیں، وہ تلخی سے بولا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑکی اکیلی قصوروار ہے، وہ لڑکا بھی اتنا ہی گندا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ الزام مرد پر ڈالتے ہیں مگر عورت کے دامن پر بھی نظر ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ ایسی محبت کس کام کی جو اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگائے؟ چند قدم دور کھڑی سیلز گرل ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ فضا میں ایک تلخ خاموشی پھیل گئی تھی۔ دل نشین نے سانس روکتے ہوئے کہا، دوست کا ساتھ دینا جرم نہیں، اور آپ کو میری دوست کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کاشان نے ہلکا سا طنزیہ کہکا مارا۔ آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے آپ بھی اسی سوچ سے ہیں۔ میں صرف انسانیت کی بات کر رہی ہوں۔ آپ بزنس مین ہیں، شاید آپ کو رشتوں، احساسات اور سچائی کی قیمت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور آپ… وہ تلخ انداز میں بولا، مجھے یہ سمجھا رہی ہیں کہ دوستی کے نام پر بد کرداری کا دفاع کرنا بہادری ہے؟ دل نشین نے بے بسی سے نگاہ جھکائی۔ آپ اپنی سوچ کے قیدی ہیں کاشان خان، سب کو اپنے پیمانے پر پرکھنا بند کیجیے۔ کاشان کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ پیمانے محترمہ، میں نے آپ سے نکاح اس لیے قبول کیا کیونکہ آپ میری ماں کو پسند آئی تھی۔ میرے لیے آپ ایک ذمہ داری ہیں، کوئی خواب نہیں۔ دل نشین کے ہونٹ کپ کپ آگے۔ تو مطلب آپ یہ رشتہ صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کہ آپ کی ماں خوش رہے؟
وہ بات مکمل کر کے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ بہتر ہوگا آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے لہنگے پر دھیان دیں۔ دل نشین نے آنکھوں میں اترتی نمی کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور آپ ہمیشہ دوسروں کو سزا دینے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے۔ کاشان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جھٹکا سا آیا، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ فالتو بحثوں سے پرہیز کریں، وقت قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے ڈریس کی طرف بڑھ گیا۔ دل نشین نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی، ہونٹوں پر دبکی مسکراہٹ، آنکھوں میں تھکن۔ اس کے آس پاس کا شور دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس رشتے میں احساس نہیں، بس اداکاری باقی رہ گئی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس نے بے حد کوشش کی تھی کہ یہ شادی رک جائے، مگر بابا کی خواہش کے آگے وہ چاروں طرف سے بے بس ہو گئی تھی۔ آج نکاح بخیر و عافیت ہو گیا تھا اور وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گلاب، عنبر اور ہلکے دھوئیں کی ملی جلی مہک۔ دیواروں پر مدھم روشنی چھلک رہی تھی، فرش پر گلاب کی پتیوں کی نرم چادر بچھی ہوئی تھی، اور بیڈ کے گرد جگمگاتی شمع جیسے کسی جشن کی خاموش گواہ تھی۔ لیکن دل نشین کے لیے وہ سب روشنی نہیں، ایک قید کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، نہ خوف نہ امید، بس ایک خاموش اضطراب۔ دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کر رک گئی۔ کاشان اندر داخل ہوا، سیاہ شیروانی میں سنجیدہ اور بے حد پراسرار۔ ایک نظر میں وہ کسی خواب جیسا لگتا، مگر اس لمحے دل نشین کے لیے وہ حقیقت کا ایک بھاری بوجھ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی، اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں جھکائے بیٹھی رہی، چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، کیسی ہو؟ اس لباس میں کمفرٹیبل ہو یا کپڑے بدلنے ہیں؟ دل نشین نے سر اٹھاتے ہوئے بغیر جواب دیا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر کھڑی کی ٹک ٹک دونوں کے بیچ فاصلہ بن رہی تھی۔ وہ بولا، میں تم سے زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ کچھ اصول ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ دل نشین نے ذرا سا سر اٹھایا، مگر نظریں اب بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اگر میں کمرے میں ہوں تو تم آنے سے پہلے دستک دو گی؟ اگر تم ہو تو میں دوں گا۔ میرے گھر میں اب کپڑوں، جوتوں اور باقی چیزوں کا خیال تم رکھو گی، کوئی ملازمہ نہیں ہوگی۔ میری ماں سے کبھی بحث نہیں کرو گی، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرے والد کی ہمیشہ عزت کرو گی۔ یہ سب تمہارے لیے اصول ہیں۔ دل نشین نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے سر اٹھایا۔ چہرے پر تھکن نہیں، ٹھہراؤ تھا۔ وہ اب مزید اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے مضبوط لہجے میں بولی، فرسٹ آف آل، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو یہ سب میرے ذمے آئے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چونکا۔ اور رہی بات آپ کے ماں باپ کی عزت کی، تو وہ میرا فرض ہے، میں ضرور کروں گی۔ میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ لیکن آپ کے جوتوں کا خیال رکھنا، آپ کے کپڑوں کو سنبھالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ کے ملازمین کی، میری نہیں۔ کاشان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت چمکی۔ دل نشین کی آواز اب ٹھوس اور پراعتماد تھی، میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر کی نوکرانی نہیں۔ اور رہی بات دستک دینے کی، تو اس توقع کو بھی ختم کر دیجیے، کیونکہ میں اپنی چیزوں پر حق جتانا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ سن کر کاشان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اچانک آگے بڑھا اور غصے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اپنے یہ اکڑ اپنے پاس رکھو دل نشین، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ دھاڑا، اس وقت تم میری بیوی نہیں تھی، اسی لیے میں چپ رہا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دل نشین کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے، ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ۔ فضا لمحے بھر کو تھم گئی، دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی تیزی باقی رہ گئی۔ کاشان نے اس کا بازو چھوڑ دیا، مگر نگاہوں میں ضبط کی حدیں لرز رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی، کپ کپاتے لبوں سے بولی، یہ رشتہ عزت سے قائم رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں قید برداشت نہیں کروں گی، سمجھ آئی؟ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے رخ موڑا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کہنے کو تو آج اس کی سہاگ رات تھی، مگر دونوں نے اپنی انا کے خول میں ایک خوبصورت رات کو برباد کر دیا تھا۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی، دو لوگ جو ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت دور کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی ان کی جنگ کی شروعات تھی، اور پھر یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بالکل نہیں بنے، اس کے اپنے اصول تھے اور اس کے اپنے، دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔
کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پردوں کے کنارے سے سورج کی آخری کرنیں اندر جھانک رہی تھیں۔ دل نشین بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، دوپٹے کا پلو انگلیوں میں الجھا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش اداسی تھی جو ان دونوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ شادی کو 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر دونوں کے درمیان بات چیت معمولی اور بے جان تھی، اور جب کبھی گفتگو ہوتی تو انجام بحث پر ہی آتا۔ اس وقت بھی کمرے میں صرف خاموشی تھی، جب اچانک موبائل فون بجا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اسکرین پر کلثوم کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ہچکچائی، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے پرجوش آواز ابھری، اوئے کہاں غائب ہو تم؟ شادی کے بعد تو فون اٹھانا ہی بند کر دیا، پتہ ہے ہم نے جینڈر ٹیسٹ کروایا ہے۔ دل نشین نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا، اچھا پھر؟ کلثوم کی ہنسی گونجی، میرا بیٹا ہوگا، یقین کرو دل خوش ہو گیا سن کر۔ دل نشین کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک حقیقی مسکراہٹ اتر آئی، واقعی بہت بہت مبارک ہو کلثوم، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے لہجے کی رقم مدھم پڑ گئی، آواز میں وہی پرانی خاموشی واپس آ گئی تھی۔ کلثوم نے فوراً محسوس کر لیا، دل نشین تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کلثوم کی آواز نرمی میں ڈوب گئی، نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری سانس کی لرزش بتا رہی ہے کچھ تو ہوا ہے۔ کاشان بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے کیا؟ دل نشین کے لب کپ کپائے، اس کے ہونٹ بھیج گئے، مگر سب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی اور پھر ایک ہلکی سی سسکی دب نہ سکی۔ کلثوم، اس کی آواز بھر آ گئی تھی، تمہیں معلوم ہے نا میری ایک ہی خواہش تھی، بس اتنی سی، کہ جس سے بھی میری شادی ہو میرا خیال رکھے، میری بات سمجھے، میری خاموشی، میرے موڈ کو محسوس کرے۔ وہ ہچکتی ہوئی بولی تھی، میں چاہتی تھی کوئی ایسا ہو جو میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرے، جس کے سامنے میں اپنی بات کہہ سکوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے سانس لے سکوں۔ اس سے چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ہاتھ سے آنسو پوچھے، مگر لہجہ اب بھی نم تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہوں، ایک ہی گھر، ایک ہی چھت، مگر دلوں کے بیچ ایسا فاصلہ کہ ہر بار ٹکرا کر رہ جاتی ہے۔ کلثوم نے نرمی سے پوچھا، دل نشین تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ دل نشین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، غلط فہمی؟ وہ تو جیسے میری ہر بات کو اناج سمجھتا ہے، اگر بولوں تو کہتا ہے لہجہ نرم رکھو، اور اگر خاموش رہوں تو کہتا ہے تمہارے رویے میں غرور ہے، بتاؤ کلثوم میں کیا کروں؟ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن دل کہتا ہے نہیں، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، رشتہ دو لوگوں سے بنتا ہے، ایک سے نہیں۔ اب اس کی آواز کمزور پڑ چکی تھی، تم جانتی ہو کلثوم، میں اس گھر میں ہنستی ہوں، بات کرتی ہوں، مگر اندر سے جیسے سب کچھ مر گیا ہو، میں خود کو روز تھوڑا تھوڑا کھو رہی ہوں۔ وہ پھر رو پڑی، میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہر دن پچھلے دن کے ساتھ زیادہ اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے کلثوم کی آواز دھیمی اور درد بھری تھی، دل نشین خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل نشین نے آنسو پہنچے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، ہاں شاید، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میں بہت مضبوط ہوں، مگر شوہر کے معاملے میں مضبوط نہیں ہو پا رہی، اس کی بے رخی میرا دل چیر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی ٹوٹ گئی تھی۔ باہر دروازے کے قریب کاشان کھڑا تھا، چہرے پر الجھے ہوئے تاثرات، غصہ، شرمندگی، دکھ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ پل بھر وہیں رکا، پھر آہستہ سے بنا دستک دیے پلٹ دیا۔ اندر دل نشین اب بھی رو رہی تھی، اور شاید پہلی بار دروازے کے باہر کھڑا شخص اس کے آنسوؤں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن بعد رات خاموش تھی، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوا بالکونی کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھتی جانے کی سوچوں میں گم تھی، چہرے پر اداسی کی ایک نرم تہ جیسے برسوں سے جم گئی ہو۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ہلکی سی چونکی، پلٹ کر دیکھا تو کاشان تو کافی کے کپ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ عام دنوں والی سختی نہیں تھی، بلکہ کچھ نرمی، کچھ پشیمانی کی جھلک تھی۔ کافی، اس نے کہا، آہستہ سے کہا، میرے ساتھ پیو گی؟
وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کاشان نے ایک کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر کاشان نے دھیرے سے کہا، امی بتا رہی تھی تم صبح کا ناشتہ نہیں کرتی، وجہ جان سکتا ہوں؟ دل نشین نے نگاہیں جھکائیں، مدھم آواز میں جواب دیا، بھوک نہیں ہوتی۔ کاشان نے گہری سانس لی، لہجہ نرم، فکر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، ایسے تو تم اپنے لیے مسئلے پیدا کر لو گی۔ زندگی ویسے ہی مشکل ہے، تم اسے اور کیوں مشکل بنا رہی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، جب دل ہی خالی ہو تو پیٹ کیسے بھرا جائے؟ کاشان نے سر جھکایا، چپ رہا، کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا، میں تم سے واقعی معافی مانگتا ہوں۔ دل نشین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ہاں معافی؟ وہ آگے بولا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہر بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے تمہیں چپ کروا دیا۔ شاپنگ مال میں بھی تم نے بات چھیڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے تمہیں روکا، جواب دیا۔ تم شاید صرف سمجھنا چاہتی تھی اور میں نے تمہیں خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور شرمندگی کی آمیزش تھی۔ دل نشین نے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی تمہارے رد عمل کو نفرت سمجھ لیا، تمہیں موقع ہی نہیں دیا کہ تم کچھ سمجھ نہ سکو۔ شاید ہم دونوں نے ہی اپنی اپنی ضدوں میں الجھے ہوئے تھے، ایک جیسے مزاج ہونا بھی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کاشان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا، ہاں ہم دونوں ہی غلط تھے۔ میں اکثر سخت لہجے میں بات کرتا تھا کیونکہ شاید میں خود کو بچا رہا تھا۔ بچپن سے اکیلا رہا ہوں، ماں کا پیار تھا مگر باپ کا نہیں۔ کبھی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکیلا پن اندر ہی اندر عادت بن گیا۔ دل نشین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے باپ کا پیار ملا ہے لیکن ماں کا نہیں۔ ان کی موجودگی کے باوجود وہ کہیں بہت دور لگتی تھی۔ شاید اس لیے میں ہمیشہ اپنے احساسات چھپاتی رہی کہ کوئی دیکھے تو کمزور سمجھ لے گا، اور اسی چیز نے مجھے سخت بنا دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، چاند کی روشنی ان کے درمیان جیسے بہہ رہی تھی۔ کاشان نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور بولا، شاید اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تم وہ نرمی ہو جو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی، اور میں وہ سایہ بن سکتا ہوں جو تمہیں بچا سکے۔ دل نشین نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور ہم دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کو وہ سب دیں گے جو ہمیں نہیں ملا، نہ تنہائی، نہ خاموشی، صرف محبت اور اطمینان۔ اب وہ جھکنا چاہتی تھی، اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ کاشان نے ہلکی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، وعدہ؟ وعدہ؟ ہوا کا نرم جھونکا ان کے درمیان سے گزرا، چاندنی نے ان کے چہرے کو چھو لیا تھا۔ اسی لمحے کے سکون میں جیسے ماضی کی ساری تلخیاں تحلیل ہو گئی تھیں۔ کاشان نے دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، کسی کے ہونے سے بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اور کاشان کے بازو خود بخود اس کے گرد آ گئے۔ وہ بے اختیار اس کا سر چوم گیا، اور دل نشین نے اپنے اندر ایک انوکھی سکون کی لہر محسوس کی۔ بے شک نفرت دلوں میں صرف زہر گھولتی ہے، اپنائیت انسان کو سکون دیتی ہے۔ چاندنی ان پر برس رہی تھی جیسے خود رات نے دعا دی ہو کہ یہ دو دل اب کبھی تنہا نہ رہے۔ ان کے درمیان نہ اب خاموشی تھی، نہ کوئی گلہ، بس ایک نیا آغاز جو معافی اور محبت سے جڑا ہوا تھا۔